हेलो गाइस। खुदा बाप के हुज़ूर में शुक्रगुज़ारी करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए और इस मौका के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। और हम खुदा बाप के हुज़ूर में शुक्रगुज़ारी करते हैं द बाइबल टीवी टीम के लिए और द बाइबल टीवी के व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जहाँ पर हमारे जो भाई हैं आशिर साहब, उन्होंने एक बहुत अहम जो सवाल है वो हमारे साथ किया कि हम उनके सवाल का जवाब दे सकें। और आज हम पहुँचे हैं पास्टर जहाँज़ेब यूसुफ साहब के पास उस सवाल को लेकर, जो कि जो सवाल है वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ कलाम मुक़द्दस में से, जो पुराना अहदनामा है। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं अय्यूब की जो किताब है, यानी अय्यूब नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत में लिखा है। तो यहाँ पे यूँ मरकूम है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदाउन के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदाउन के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। यहाँ से भाई ने सवाल लिया है कि खुदा की जब हुजूरी है तो उसकी हुजूरी में उसके जो बेटे आए हैं वो कौन हैं। और उन्होंने जो सवाल लिया नए अहदनामे में से, यानी यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत में यूँ मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यहाँ पर लिखा है कि इकलौता बेटा, यानी खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो है वो इस जहान को दिया, इस दुनिया को दिया। और जो अय्यूब नबी के सीफ़े में लिखा है कि खुदा के बेटे खुदा के हुज़ूर में जमा हुए, इकट्ठे हुए, तो ये बेटे जो हैं, ये कौन हैं? अगर ये भी खुदा के बेटे हैं, तो फिर यीशु मसीह इकलौता बेटा कैसे है? तो यही हमारा जो सवाल है, हमारे भाई आशिर का, वो हम अपने अज़ीज़ प्यारे भाई जो कि खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, उनके पास लेकर आए हैं कि वो हमें इसका बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में जो मौसर जवाब है, वो दे सकें। जो आपका सवाल है जिस भाई ने भी भेजा है, वाकई जब हम खुदा के कलाम को सरसरी नज़र से पढ़ते हैं तो कई बार ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं जो हमारी समझ से बालातर होती हैं। तो जो खुदा के कलाम को डीपली पढ़ने वाले लोग हैं, जो खादमीन हैं, जो खुदा के कलाम की खिदमत गुजारी करते हैं, जिनके पास तालीमी खिदमत है, इल्मी खिदमत है, तो ज़रूर है कि उनके पास ऐसी जो बातें हैं लेके जाई जाएँ, ऐसे जो सवालात हैं उनके ऊपर बात की जाए, ताकि वो लोग भी जिनकी इतनी ज़्यादा गहरी स्टडी नहीं होती और पढ़ते-पढ़ते ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो उनके लिए भी ये सारा कुछ क्लियर किया जा सके। तो सवाल वाक़या ही बनता है कि यहाँ पे लिखा है खुदा का इकलौता बेटा, और जब अय्यूब नबी के सहीफ़े को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है खुदा के बेटे। तो सवाल तो है कि अगर वो खुदा के बेटे हैं तो फिर यीशु मसीह इकलौता बेटा यानी ओनली वन सन कैसे हो सकता है? जब भी खुदा के कलाम की हम किसी भी आयत मुबारका में से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पूरे जो जिसको हम सियाको सबाक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कंटेक्स्ट, पूरा जो कंटेक्स्ट है उसकी रोशनी में हमें देखना है कि आया ये जो बात यहाँ पे लिखी है ये बाकी जो खुदा के कलाम के हिस्से हैं वहाँ पे ये कैसे पूरी उतरती है। क्योंकि खुदा का जो हमारे पास कलाम है इसमें बहुत सी टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं जिनसे जिन्हें हम कहते हैं कि ये बहुत सी जगहों पे हमें तमसीलों में कलाम मिलता है, बहुत सी जगहों पे ये कलाम हमें कहावतों में मिलता है, यानी बहुत सी ऐसी कहावतें हैं, ऐसी टर्म्स हैं जो इस्तेमाल की गई हैं उस ज़माने के मुताबिक। तो आपने यहाँ पे जो पढ़ा है कि खुदा के बेटे आए, लेकिन इससे पहले जो पहली बार हमें खुदा के बेटों के बारे में बात मिलती है वो मिलती है पैदाइश की जो
کتاب ہے، یعنی بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب، اس کا جب ہم چھٹا باب پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے دوسری آیت مبارکہ میں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ یعنی خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا۔ تو سب سے پہلے جب ہمیں خدا کے بیٹوں کے بارے میں کوئی اگر بات ملتی ہے کہ خدا کے بیٹے، تو وہ ہمیں ایوب کی کتاب سے پہلے پیدائش کی جو کتاب ہے اس میں ملتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب پیدائش کی کتاب میں یہ بات خدا کے بیٹے لکھا گیا ہے تو یہ کن کو کہا گیا ہے، ایوب کی کتاب میں لکھا گیا ہے تو یہ کن کو کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر بائبل مقدس میں اور جگہوں پر خدا کا پلوٹا، خدا کا بیٹا اگر کسی کو کہا گیا ہے تو وہ کس تناظر میں کہا گیا ہے، اس بات کو جب تک ہم خدا کے پاک مقدس کلام کی روشنی میں یا بائبل مقدس کی جو مختلف کتابیں ہیں ان کے تناظر میں نہیں سمجھیں گے، نہیں دیکھیں گے، تو پھر یقیناً بہت سی جگہوں پہ ہم تشنا لب رہ جائیں گے، اور اگر ہمیں ایسا کوئی سوال ہم سے کر لے جو پہلے سے ہمارے ذہن میں یا ہمارے ایمان میں کلیئر نہیں ہے تو پھر مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے ضرور آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا، اس سے پہلے کہ ہم مقدس ایوب کے صحیفے میں جو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے اس پہ بات کریں۔ سب سے پہلے جو چھٹے باب، پیدائش کی کتاب کے چھٹے باب دوسری آیت میں کہا گیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا۔ اس حصے کو لے کے دنیا میں دو طرح کے خیال یا تصور پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں یعنی مسیحی لوگ جو خدا کے کلام پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری یعنی وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیدائش کی کتاب کے چھٹے باب میں دوسری آیت مبارکہ میں جو بات خدا کے بیٹوں کی ہو رہی ہے، یہ بیٹے وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے گرائے گئے اور وہ زمین پر آ گئے، اور زمین پر آ کر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انسانی روپ لیا، اور اس کے بعد وہ انسان یعنی آدمی کی بیٹیوں کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے بیاہ کر لیا۔ یہ پہلا ایک خیال دنیا میں مسیحی لوگوں میں ہی پایا جاتا ہے، یعنی کہ فرشتے جو گرائے ہوئے فالن اینجل ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے انسانی روپ لیا ہے، انسانی جسم میں آئے ہیں، اور انہوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھ کر ان سے بیاہ کیا ہے اور ان سے پھر سور میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اس سوال کو جب ہم یہ جو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ ایک جو بائبل مقدس کے باقی حصے ان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ جسم نہیں رکھتے، فرشتے جو ہیں وہ ان کے اندر افزائش نسل کا تخم مادہ نہیں پایا جاتا۔ یسوع مسیح نے اس بات کو یوں کر کے کلیئر کر دیا ہے کہ آسمان پر لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اب ہم نے آج تک جو لفظ سنا ہے وہ بائبل مقدس میں فرشتہ سنا ہے، کبھی لفظ فرشتی ہم نے نہیں سنا۔ یعنی آج تک جب بھی لفظ سنا ہے تو یہ لفظ یہ نام سنا ہے فرشتہ، کبھی آج تک ہم نے لفظ فرشتی نہیں سنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ان میں جنس نہیں پائی جاتی، یعنی نار و مادہ کا ان کے اندر کنسیپٹ نہیں پایا جاتا۔ اب جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹوں نے
تو اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے تو بے شک خدا کے بیٹے فرشتوں کو کہا گیا ہے، لیکن جب وہ گرائے گئے ہیں، جب وہ خدا کے نافرمان ہو گئے ہیں، یعنی ابلیس کے ساتھ جو مل گئے ہیں، جنہوں نے شیطان ابلیس کا ساتھ دیا ہے، جیسے ابلیس شیطان خدا کا نافرمان ہوا ہے اور آسمان سے گرایا گیا ہے، تو اب اسے وہ مقام حاصل نہیں ہے جو پہلے حاصل تھا، جیسے جبرائیل کو، میکائیل کو یا دوسرے فرشتگان کو یہ مقام حاصل ہے، ان سے تو یہ مقام، یہ عہدہ ویسے ہی لے لیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تصور کرنا، یہ خیال کرنا کہ یہاں پہ گرائے ہوئے فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، قطعاً خدا کے پاک مقدس کلام کی روشنی میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو ایک مرتبہ خدا کی حضوری سے نکل آتا ہے وہ خدا کا نافرمان ہو گیا ہے، خدا اس کو دوبارہ، خاص طور پر فرشتوں کو تو کبھی بھی دوبارہ یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب دوسری قسم کے جو انسان ہیں، لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں، وہ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے مطابق یہ سمجھتے ہیں، جن میں انکلوڈ می، یعنی میں بھی شامل ہوں، کہ یہ جو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے یہ فرشتوں کو نہیں کہا گیا۔ ہم نے پہلے بات کی فرشتوں کو کیوں نہیں کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ فرشتے چونکہ گرائے ہوئے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہو نہیں سکتے، دوسرے نمبر پہ فرشتوں کے اندر افزائش نسل کا تخم نہیں پایا جاتا، تو یہاں چونکہ انہوں نے شادی کی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ ملاپ کیا ہے، اس ملاپ سے اولاد پیدا ہوئی ہے، تو یہاں پہ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت، اس دور میں جسیم لوگ تھے، یعنی جائنٹ لوگ تھے، بہت زیادہ قادآور لوگ تھے، اور ان کے قادآور ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں، اس دور میں ایک کہاوت مشہور تھی، ایک ٹرمز بن گئی تھی کہ یہ ایسے ہیں جیسے یہ خدا کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اور اس ہی جواب میں ایک اپنے گاؤں کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک خاندان، ان کے گھر میں بہت بڑا جامن کا درخت تھا، تو ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਮਨੂ वाले घर। लेकिन वो जितने भी लोग थे, यानी वो बहन भाई जितने भी लोग थे, वो सब के सब बहुत ज्यादा कादावर थे। ये आज से 40 35 40 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। तो सब के सब बहुत कादावर थे, इसलिए उन सबको हमारे यहाँ उधर पंजाबी में लोग कहते होते थे जिन, यानी है तो वो इंसान थे, हमारे ही बहन भाई थे, हमारी बरादरी के लोग थे, लेकिन उन्हें क्या कहते थे जिन। अगर कोई मेहमान मिलन आना तो कहना इन्होंने जिन्ना दे घर छड्ड आवो। यानी हमारे वहां पे एक कहावत पैदा हो गई थी, उनका कद देख कर कि बड़े बड़े जसीम लोग हैं, बड़े बड़े कदावर लोग हैं, तो उनको हमारे यहाँ, हमारे गांव में उनको कहते, लोग कहते होते थे जिन, ए जिन्ना दा घर है, ए जिन्ना दा बच्चा है, ए जिन्ना दे परौने आए ने, ए जिन्ना दे घर छड्ड आवो। तो अब मुझे ये बताएं कि जब इसी बात को, जब वहां पे एक कहावत के तौर पर उनका जिस्म देख के, उनके कद देख के उनको जिन कहा जाता, कहावत बन गई है, टर्म बन गया है, तो अगर कोई 100 200 300 साल बाद वहां पे कोई लिखी हुई किताब ले लेता है, तो वहां पे लिखा, कोई लिख देता है जी ये जो घर है ये जिन्नों का घर है, तो वो चूंकि उन हालातों से वाकिफ नहीं है, वो यही समझेगा कि ये शायद हकीकी जिन्नों की बात हो रही है, ये हकीकी जिन्नों का घर है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये एक उनके कद देखकर हमारे, चूंकि ये हम जिंदा मिसाल हैं उस चीज की, क्योंकि हम उस गांव में काफी देर रहे हैं, तो आज भी अगर शायद को वहां पे जाए तो वो जो पुराने बुजुर्ग हैं वो उनसे वाकिफ है कि उन्हें, अब उनमें बहुत से लोग जो हैं वो शहरों में चले गए हैं, कोई कराची चला गया है, कोई इस्लामाबाद चला गया है, कोई लाहौर चला गया है, तो अब वहाँ पे शादो नादर ही है, कोई बुजुर्ग वहाँ पे रहता हो। तो ये था उनका कद देख के एक कहावत बन गई, एक कह ले टर्म बन गई, जिन्ना दा घर, ए जिन्ना दा बच्चा वै, ए कोई जिन्ना दे परौने आए ने, ए जिन्ना घरों चीज आई है। तो अब जब
100 200 300 साल बाद वहां पे अगर कोई स्टोरी उन पे लिखी जाती है, तो 2 3 400 साल 500 साल बाद अगर उस स्टोरी को पढ़ता है, तो अब पढ़ने वाला उस हकीकत से कतन वाकिफ नहीं होगा। वो यही समझेगा कि ये ऐत जिन्ना दा घर है, ऐत जिन्ना दी गल्लां लिखियां हुई ने। तो ये बात है, ये जिस इलाके में आप रहते होते हैं, जिस एरिया में रहते होते हैं, या जिस दौर की वो बात होती है, उसमें मुख्तलिफ कहावतें बन जाती हैं, जिसे हम टर्म्स कहते हैं, मुख्तलिफ टर्म्स जो है शुरू हो जाती हैं। तो उनकी जब बात होती है तो वो ऐसे ही समझा जाता है, जो लोग उनसे वाकिफ नहीं होते वो ऐसे समझते हैं कि भाई ये शायद खुदा के बेटे लिखा है, तो ये फरिश्ते जो हैं वो खुदा के बेटे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उस जमाने में बहुत कद्दावर लोग पैदा हुए थे। जब उन्होंने आदमी की बेटियों को देखा, तो चूंकि वो जसीम थे, तो जैसा तुक्म होता है वैसा ही उसका आगे पैदाइश होती है, औलाद होती है। चूंकि वो खुद बहुत बड़े जसीम थे, बहुत कद्दावर थे, जब उनके बच्चे पैदा हुए तो वो जुबार पैदा हुए, वो भी वैसे ही पैदा हुए। इसलिए हम खुदा के पाक मुकद्दस कलाम की रोशनी में जो सबसे पहले खुदा के बेटे कहा गया है वो, और ये जो बेटे हैं ये कहावती के तौर पे बेटे हैं, वो अपनी जिसामत के लिहाज से बेटे कहा गया है। ये इनका फरिश्तों के साथ कतन कोई तल्लक नहीं बांधता। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप समझें कि ये गिराए हुए फरिश्ते हैं, उन्हें तो जब वो गिरा ही दिए गए, तो उन्हें खुदा का कलाम कभी दोबारा खुदा के बेटे कह नहीं सकता। अब आते हैं आगे, जो जहाँ से बात की गई है मुकद्दस अयूब का जो सहीफा है, अब वहां पे हम आते हैं ताकि उस पे भी हम गौर कर लें कि यहाँ पे जो बात की गई है वो क्या लिखा गया है। छठी आयत मुबारक में, पहला बाब और उसकी छठी आयत मुबारक में, जी पढ़े, मुझे पढ़ के आयत जी, तो यहाँ पे लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। यहाँ पे लिखा है, एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों। यहाँ पे जो यहाँ पे खुदा का तख्त लगा हुआ है, यहाँ खुदा अपने तख्त पर तख्त नशी है, बड़ा जमान है। तो यहाँ पे खुदावंद की हुजूरी में जो आए हैं, तो ये फरिश्ते आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लफ्ज फरिश्ते नहीं बल्कि खुदा के बेटे कहा गया है। तो बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों को सफाती तौर पर खुदा के बेटे कहा जाता है, यानी कि फरिश्ते जो हैं वो खुदा की अपने अंदर सफायत रखते हैं। खुदा ने अपने कलाम के वसीले से उन्हें तख्लीक किया है, पैदा किया है। इंसान को खुदा ने हाथ से बनाया है, और इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। लेकिन ये जो फरिश्ते हैं, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा बसम करने वाली आग है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो नूर है। तो ये चूंकि नूर से पैदा किए गए हैं, ये कलाम से पैदा किए गए हैं, और इनके अंदर ये सफात है कि इनको कभी मौत नहीं आ सकती। इसलिए ये अपने अंदर बका रखते हैं, क्योंकि खुदा ने इनके अंदर जो अपनी तख्लीक का एक एक उम्दा जो इनके अंदर सिफ्त रखी है, वो है कि ये कभी भी मर नहीं सकते। अबलीस शैतान भी कभी भी मर नहीं सकता। वो हमेशा हमेशा के लिए उन तमाम फरिश्तों के साथ जो उसके साथ जमीन पर गिराए गए थे, आसमान से नीचे गिराए गए थे, उनके साथ वो हमेशा हमेशा के लिए उस जहन्नम की आग में चला जाएगा, जो गंधक और आग और गंधक से जलने वाली झील है। और फिर यीशु मसीह ने भी ये बताया है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस हमेशा की आग में चले जो जो शैतान यानी इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। यानी वो जो हन्नम की जो आग है वो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, और उसमें वो तमाम फरिश्ते जो आसमान से इब्लीस के साथ नाफरमान होकर गिराए गए हैं, वो उस जहन्नम की आग में बेचे जाएंगे। लेकिन उनके लिए मौत
نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی مار نہیں سکتے، لیکن عبدالباد کے لیے خدا کے پاک مقدس کلام کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبدالباد کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو یہاں پہ یہ جو فرشتے ہیں یہ خدا کے فرما بردار فرشتے ہیں، یہ فرما بردار فرشتے ہیں، اس لیے یہ یہاں پہ ان کو صفاتی لحاظ سے خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اور بھی کئی لوگوں کو خدا کا بیٹا یا خدا کا پلوٹا کہا گیا ہے، جیسے اسرائیل کو خدا کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، تو وہ چناؤ کے لحاظ سے یعنی خدا نے تمام قوموں میں سے ایک قوم کو جو قوم بنی اسرائیل ہے، خدا نے ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تیری جو نسل ہے اس کے وسیلے سے لوگ برکت پائیں گے، تو جو تیری قوم ہے اس کو میں چن لوں گا، وہ غلامی میں بھی رہیں گے۔ تو وہ چناؤ کے لحاظ سے جو بنی اسرائیل قوم ہے، جو یعقوب ہے اس کا نام اسرائیل رکھا گیا، تو وہ چناؤ کے لحاظ سے خدا کا بیٹا یا پلوٹا کہلاتا ہے۔ اب سلیمان کو بھی خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے، لیکن سلیمان کیوں؟ خدا کو داؤد کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور داؤد کے ساتھ جو محبت ہے وہ داؤد نے کہا خداوند میں تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں، تو خدا نے کہا تو میرا گھر نہیں بنائے گا بلکہ جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا وہ میرا گھر بنائے گا، تو وہ اس کے بارے میں بھی خدا نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ کچھ بیٹے ہیں وہ صفات کے لحاظ سے بیٹے کہلائے ہیں، کچھ ہیں وہ بائبل مقدس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جسیم تھے، تو لوگوں نے کہا، اچھا یہ یاد رکھنا کہ کبھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے فرشتوں میں سے کب کسی سے کہا تو میرا بیٹا ہے یا آج تو مجھ سے پیدا ہوا، یعنی خدا نے کبھی بھی خود کسی فرشتے کو اپنے بیٹے نہیں کہا، لیکن بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا کلام لکھا گیا ہے تو مختلف جگہوں پہ انہیں خدا کے بیٹے لکھا گیا ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے صفاتی لحاظ سے خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں، اسرائیل چناؤ کے لحاظ سے خدا کا بیٹا کہلاتا ہے یا خدا کا پیلوٹا کہلاتا ہے، اور یہاں پہ جو پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ جسیم ہونے کے ناطے لوگ انہیں کہہ رہے ہیں، خدا نہیں کہہ رہے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ بھی ذہن میں بات رکھنی ہے، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں لوگ وہ تھوڑی کہتے ہیں یہ جن، مزے کی بات یہ وہ نہیں کہتے تھے ہم جن نے، لوگ کہتے تھے بھائی آ جن نے جنہ دا گھر ہے جنہ دے بچے نے، حالانکہ وہ ساڈے ورگے انسان سی لیکن ہم سے قداور تھے، بڑے بڑے لوگ، قداور جبار لوگ تھے، تو خدا نے کبھی کسی فرشتے کو نہیں کہا یہ میرا بیٹا ہے، لیکن خدا کے کلام میں یہ ایسا لکھا گیا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کو خدا کے کلام کی روشنی میں یا اس کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے تو یہ خدا کے حقیقی بیٹے نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے بارے میں انگلش میں کہا جاتا ہے جیزس کرائسٹ ریئل سن آف گاڈ، جیزس کرائسٹ از دا ریئل سن آف گاڈ، یعنی یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا، لیکن اور کوئی خدا کا حقیقی بیٹا، کیونکہ یسوع مسیح نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ تو بھائی نوید میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے بیٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کا مطلب جی بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ یس، بیٹے کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا، تو یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اور باپ ایک ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو یہ یسوع مسیح کا خدا کا حقیقی بیٹا ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس نے ایسا کلام کر کے ایسی باتیں کر کے واضح کر دیا کہ وہی خدا کا بیٹا ہے، پھر یسوع مسیح کے اندر خدا کی حقیقی صفات پائی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا ہے جیسے باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، تو یہ جس طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اس طرح نہ کوئی فرشتہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، بے شک وہ صفاتی لحاظ سے تو بیٹے ہو سکتے ہیں، نہ اس طرح سے جو اسرائیل ہے وہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ چناؤ کے لحاظ سے تو خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ جسیم لوگ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ محض کہاوت کے طور پہ، اور یہ بھی کہاوت لوگوں نے بنائی تھی،
خدا کے بیٹے کہلا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن جو حقیقی خدا کا بیٹا ہے وہ ایک ہی اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس کے اندر خدا کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اور کوئی اس تعلق سے آپ بات کرنا چاہیں؟ جی تھینک یو سو مچ سر جی، گاڈ بلیس یو سر جی، بہت اچھا لگا ہے کہ یہ جو سوال ہے واقعی جب بھی اس سوال کو پڑھتے تھے یا ان آیات کو پڑھتے تھے تو یہ سوال جو ہے وہ دماغ میں جو ہے وہ ابھرتا تھا کہ اگر یسوع مسیح جو ہے وہ اکلوتا بیٹا ہے تو پھر یہ جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ تو آج خدا کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ کے وسیلہ سے ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جو پیدائش اس کے چھٹے باب میں لکھا ہے، وہ جو قد آور لوگ تھے، جسیم جس کو بولا جو بہت زیادہ قد آور تھے ان کو یعنی کہ خدا کے بیٹے کہا گیا۔ اور پھر جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تھوڑا سا مزید اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں سر۔ ہاں جی، میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیدائش کی کتاب میں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے وہ انہیں قاداور ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ قاداور ہونے، خدا نے کبھی انہیں نہیں کہا۔ اسرائیل کو چناؤ کے لحاظ سے خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ ایوب کی کتاب میں فرشتوں کو خدا کے بیٹے صفاتی بیٹے کہا، یہ صفاتی بیٹے ہیں جن میں خدا کی صفات پائی جاتی ہیں، خدا کی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ حقیقی خدا کا بیٹا ہے، اور یسوع مسیح میں پوری کی پوری جو خدا کی معموری ہے، خدا کی جو حضوری ہے وہ کام کرتی ہے، اور اسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا دنیا میں آیا ہوں۔ اور جب بھی ہم اس طرح کی کوئی بات کو پڑھتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم پوری بائبل مقدس کے تناظر میں اس کو تولیں، اور بائبل مقدس کی روشنی میں جو کچھ بھی اس کا جواب ہو، اور پھر ضرور ہے کہ ہم خود ٹیوے نہیں ہمیں لگانا چاہیے۔ ضرور ہے کہ جو خدا کے کلام کی خدمت کرنے والے لوگ ان سے بات کیجیے۔ خدا ہم آپ کو برکت دے، اور ضرور ہے کہ ہم اسی طرح مختلف سوالات پر بات کیا کریں گے۔ جی سر، خدا باپ کے ذمے شکر گزاری کرتے ہیں اس خاص سوال کے لیے، کویشچن کے لیے جو ہمارے عزیز پیارے بھائی عاشر نے دا بائبل ٹی وی ٹیم کے واٹس ایپ گروپ میں ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ہم ان کو اس کا مؤثر جواب جو ہے وہ دے سکیں، اور آپ نے اس کا ترتیب کے ساتھ کلام مقدس کی روشنی میں جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے ہمیں جو ایک میرے مائنڈ میں سوال ہے وہ بھی کلیئر کر دیں کہ جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا پیدائش کی کتاب اس کے چھٹے باب میں سے کہ جو قاداور تھے، جسیم تھے، ان کو ان کے قد کی وجہ سے، جسامت کی وجہ سے خدا کے بیٹے کہا گیا، اور جو فرشتگان ہیں ان کو بھی صفائتی طور پر خدا کے بیٹے کہا گیا، اور اسرائیل کو چناؤ کے اعتبار سے، لحاظ سے جو ہے اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، اور یسوع مسیح چونکہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل مقدس کے مطابق اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یوں مرقوم ہے سر، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو میرا بھی سوال ہے کہ ہم کون سے خدا کے بیٹے ہیں، یا ہم کیسے خدا کے بیٹے ہیں؟ شکریہ، بہت اچھی بات ہے کہ یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ یسوع مسیح نے بھی ہمیں یوں دعا کرنا سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ اور جتنوں نے اسے قبول کیا، یا جتنے یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ خدا کے فرزند ہیں، یعنی وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ جس طرح فرشتے صفاتی لحاظ سے خدا کے بیٹے ہیں، اور پھر وہ لوگ جسامت کے لحاظ سے جائن تھے تو خدا کے بیٹے کہلاتے تھے، یعنی لوگ انہیں کہتے تھے۔ اسرائیل چناؤ کے لحاظ سے خدا کا بیٹا کہلایا۔ تو جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں بھی خدا کے بیٹے خدا کے کلام میں کہا جاتا ہے، تو ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟
تو میں آپ کے سامنے خدا کے پاک مقدس کلام میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس پالوس کی معرفات لکھا گیا رومیوں کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت مبارکہ میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح کو دنیا جہاں میں سے جو بھی اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔ تو جب وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے تو پھر وہ خدا کے پاک مقدس کلام کے مطابق لے پالک، لے پالک کا مطلب ہوتا ہے جسے لے کر پالا گیا ہو، یعنی ہم گناہ کی غلامی میں تھے، ہم گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے، ہماری قیمت یسوع مسیح کے خون سے ادا کی گئی اور خدا نے ہمیں اپنے گھرانے کا بنا لیا، لیکن ہم لے پال کے بیٹے ہیں، لے کر پالے گئے ہیں، لے کر بنائے گئے ہیں، یعنی ہمیں دام دے کر گناہوں سے چھڑایا گیا ہے، ابلیس کی غلامی سے نکالا گیا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ساری دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم بھی شریر کے قبضے میں تھے، لیکن جب یسوع مسیح کو ہم نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا تو ہم بھی خدا کو اب باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بیٹے کے طور پر یا بیٹوں کے طور پر قبول کرتا ہے، تو ہم خدا کے لے پالک بیٹے کہلاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے وہ جس طرح حقیقی بیٹا باپ کی حقیقی جو میراث ہوتی ہے اس کا حقیقی حقدار ٹھہرتا ہے، یعنی اس میراث کا وہ حقیقی حقدار ٹھہر کر اس وراثت میں شریک ہوتا ہے، اس طرح لے پالک بیٹا بھی اسی طرح شریک ہوتا ہے، یعنی جس طرح حقیقی بیٹے کو وہ میراث ملتی ہے اسی طرح لے پالک بیٹے کو بھی۔ اور آج بھی یہ دنیا میں قانون موجود ہے، قانون کے مطابق کہ جب کسی بیٹے کو جو لے پالک ہوتا ہے یعنی اپنا حقیقی تو نہیں ہوتا لیکن اس کو لے کر پالا گیا ہوتا ہے، جب باپ کی جو میراث ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، جب اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تو لے پالک بیٹا بھی اس کا حقیقی وارث ٹھہرتا ہے اور اس کو بھی برابر کی میراث دی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم آسمان پر جائیں گے، جب یسوع مسیح ہمیں آسمان پر لے کے جائیں گے، ہم نئی زمین، نئے آسمان میں اور نئے یروشلم میں جب داخل ہو جائیں گے جہاں پہ لکھا ہے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، تو وہاں پہ ہم خدا کے لے پالک بیٹے نہیں کہلائیں گے، بلکہ وہاں پہ وہی لفظ جو خدا کے فرزند ہونے کے لیے یسوع مسیح کو ملا ہے وہی ہم سبوں کو مل جائے گا، یعنی وہاں پہ ہم جس طرح یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا ہے وہاں پہ ہم بھی خدا کے حقیقی بیٹے ٹھہریں گے، لیکن جب تک ہم اس بدن میں ہیں تب تک ہم خدا کے لے پالک بیٹے ہیں، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ تھینک یو جی، خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو سر۔ ایسا ہے کہ مجھے ایک اور جو ہے وہ کلام مقدس میں سے حوالہ خدا پاک روح نے یاد دلایا ہے، بہت ہی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے، میں خدا باپ کے حضور میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو غلطیوں کے نام پر اس رسول کا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 26 سے 29ویں آیت مبارکہ تک میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ یوں مرکوم ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، یعنی ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے خدا کے فرزند ہیں، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہام کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ بے شک ہم ابراہام کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہیں۔ خدا کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت اور زندہ مقدس پاک کلام کے لیے، اور اپنے عزیز پیارے بھائی عاشر کے لیے بھی
جنہوں نے یہ سوال جو ہے یہ اٹھایا. تو بے شک یہ جو چینل ہے دا بائبل ٹی وی، یہ آپ کا اپنا خاندانی فیملی چینل ہے. تو ضرور ہے کہ یہاں پر ہمارے جو ویورز ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو محبت کرنے والے بہن بھائی ہیں، جو اس چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور پھر شیئر بھی کرتے ہیں، تو میں آپ سبھوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اس جو سوال جو یہاں پہ آج اٹھایا گیا اس کو بھی دیکھیں، اور اپنے جو مسیحی بہن بھائی ہیں جن کے دلوں اور ذہنوں میں یہ سوال اکثر جو ہے وہ ابھرتا ہے، لیکن کوئی مناسب جواب نہ ملنے کے سبب سے وہ وہیں پہ اسٹل ہو جاتے ہیں، تو آپ ضرور ان بھائیوں کو بہنوں کو شیئر کریں. تو میری طرف سے اور پاسٹر جہاں زیب یوسف صاحب کی طرف سے آپ سبنوں کو آج کی شام کا سلام. خدا کو برکت دے. جے ایم سی کی. گاڈ بلیس یو آل.